बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस मुल्क के लिए, वतन के लिए, आपके लिए, मेरे लिए जो कुर्बानियाँ फ़ौज पाकिस्तान ने दी हैं, उसके जवानों ने, उसके अफसरान ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, पुलिस ने, उसको हम सैल्यूट पेश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अफसोस हुआ, दुख हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नौजवान हैं सुहेल अफरीदी, जो उन्होंने बातें की, जो इल्ज़ामात लगाए, मैं कहता हूँ उन्होंने फ़ौज पाकिस्तान नहीं, उन शुहदा की भी तौहीन की जिनकी वजह से, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं वो उनकी गुफ्तगू आपको सुनाना नहीं चाहता। वो सोशल मीडिया पे मौजूद है, दिखानी भी नहीं चाहिए, जिसमें उन्होंने फ़ौज पाकिस्तान पर इंतहाई घटिया, गंदे, गलीज़ इल्ज़ामात लगाए। मसाजिद में फ़ौज क्या करती रही, हालांकि मसाजिद में ये जो फितना और ख़ारज कर रहे हैं, असला मिल रहा है वहाँ से, ज़ख्मियों का इलाज मसाजिद में कर, ज़ख्मी दहशतगर्दों का इलाज कर रहे हैं, कब्ज़ा किया हुआ है, अपनी दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मसाजिद को फ़ौज पे हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी बात नहीं की, उल्टा कहते हैं कि जनाब फ़ौज जो है नऊज़ुबिल्लाह जनाब के मसाजिद में कुत्ते बांधती थी फौजी ऑपरेशन के दौरान। माजी का हवाला दिया, बाकी बातें क्या कहे बंदा। इस हवाले से कुछ उलमा इकराम ने भी बातें की हैं, गवर्नर ने उनके स्टेटमेंट की मजम्मत भी की, उसको मुस्तरद भी किया, मजहबी हलकों ने भी किया, अवाम ने भी किया, सहाफ़ियों ने भी किया, और उनको शर्मिंदा होना चाहिए, उनको ये बयान वापस लेना चाहिए। दुख होता है। देखिए, 200 से ज़्यादा रोज़ाना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, 200 से ज़्यादा। खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में ज़्यादातर हो रहे हैं। किस लिए? कि दहशतगर्दी की लानत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो, जो दहशतगर्द हैं, जो सहूलतकार हैं, उनका ख़ात्मा हो। और सबसे ज़्यादा तो हालात ख़राब ही खैबर पख्तूनख्वा के हैं, जहाँ पर हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ की है। वो उन्हीं दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात के हामी हैं, बातचीत के हामी हैं, जो हमारे जवानों को, हमारे सिविलियंस को, हमारे अफसरान को शहीद कर रहे हैं आए रोज़। और फिर जा दौड़ते हैं, बैठते हैं अफ़गानिस्तान में। तो ये नहीं, इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए। सुहेल अफरीदी साहब अपने आप को मैच्योर साबित करें। फ़ौज की दुश्मनी में, रियासत की दुश्मनी में और मुल्क की दुश्मनी में आप इतने आगे चले गए कि आपने रेड लाइन तो गया, आपने हर लाइन ही क्रॉस कर ली। और इसके ऊपर हमारी फ़ौज को भी दुख है, जो आपने बात की, शहरियों को है, हुकूमत को है, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लोग भी आपके इस बयान की मजम्मत कर रहे हैं। माफ़ी मांगिए, बयान वापस लीजिए, ये आपको ज़ेब नहीं देता। आप सूबे के चीफ एग्जेक्टिव हैं, आप बन गए हैं, आपकी जमात ने आपको बनाया है, आपका मैंडेट था, आपको दिया गया है, लेकिन उसका एहतराम करें, उस मैंडेट को इस तरह मत करें बराए मेहरबानी। ये आपको ज़ेब नहीं देता कि जो है वो फ़ौज पाकिस्तान हों या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हों, उनके जवानों की, उनके शोहदा की, उनके अफसरान की कुर्बानियों की आप तौहीन करें। ये ज़ेब नहीं देता। यकीन मानिए, ये ऐसे हालात हैं इस वक्त मुल्क में कि आपका जो लीडर है वो फील्ड मार्शल को ज़हनी मरीज़ कहता है, उसके खिलाफ ट्रेंड चलाता है, आसम ला नामंजूर के नाम से ट्रेंड चलाता है। पीटीआई क्या, सोशल मीडिया क्या मुग़लज़ात बक रहा है, ये आपकी जमात के लोग कर रहे हैं ना जी, और आप भी उन्हीं की डगर पर चल पड़े हैं।
آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، امن و امان کے قیام کے لیے ہماری سیکورٹی فورسز کے ساتھ آپ کا روز کا پالا پڑنا ہے، اتنا تو مت آگے جائیے۔ یہ پھر ایک طرف آپ کہتے ہیں جی یہ فوج ہماری ہے، یہ جوان ہمارے ہیں، یہ شہید ہمارے ہیں، دوسری طرف اسی فوج کو آپ گالیاں نکالتے ہیں، اس کو گندا کرتے ہیں، اس کے سربراہ پر الزامات اور سنگین الزامات لگاتے ہیں۔ جو وہ جیل میں بیٹھ کے کر رہا ہے آپ باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور پھر کارروائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی دیکھیں ملک دشمنی ہو گئی، ہمیں پکڑ لیا، پرچہ کر دیا، ایکشن لے لیے۔ یہ ہے کہ مت کریں ایسا، پاکستان آپ کا بھی ہے، اسے اپنا سمجھیے۔ فوج اگر آپ اس کو اپنا سمجھتے ہیں، اپنا کہتے ہیں، تو اس سے ہم اپنے عمل سے اس کو ثابت بھی کریں۔ اب جناب وہ کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں جو کہ 9 مئی میں اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگ تھے۔ سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ حامد رضا، صاحبزادہ حامد رضا پشاور سے فیصل آباد جا رہے تھے، اسلام آباد میں D12 کا علاقہ ہے، وہاں پہ ان کو پولیس نے گرفتار کیا اور پنجاب پولیس کے حوالے کیا، اور فیصل آباد میں ان کو احساس دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، انہوں نے ان کو جیل بھجوا دیا، کیونکہ ان کو سزا ہوئی ہے 10 سال 9 مئی میں، اور صرف 10 سال نہیں بلکہ کہا گیا کہ 40 سال سزا ہے، 4 مقدمات میں ان کو سزا ہوئی ہے، ان کو انہوں نے جیل بھیج دیا۔ اور اب اطلاعات ہے کہ سیکورٹی ادارے جو ہیں، پولیس جو ہے وہ اب عمر ایوب اور یہ زرتاج گل، شبلی فراز ان کے بھی پیچھے ہیں، تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ پکڑا جائے اور کٹہرے میں لایا جائے، اور کیونکہ ان کو بھی سزائیں ہوئی ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ سیدھی سی بات ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، لیکن اب یہ ادارے جو ہیں، ظاہر عدالت بار بار کہتی ہے کہ جناب ایک مجرم ہے، اس کو سزا ہو چکی ہے، تو کیسے وہ چھپ سکتے ہیں؟ تو وہ اب ان کو بھی وہ پیچھے ہیں۔ تو یہ ایک وزارہ اب جو آپ نے بویا ہے وہ آپ کاٹیں۔ آپ ہاں ضمانت کا لیے، ضمانت بعد سزا کے بعد بھی تو ضمانت کی درخواست دی جا سکتی ہے، وہ دیں۔ یہ صورتحال جو ہے نا، وہ اب پی ٹی آئی والے یہ سمجھیں یا جناب وہ کہ مخبری ہو گئی، اس کو پکڑ لیا فلاں کو، اور بہانے یہ بناتے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب جو کہ خود چھپے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ صاحبزادہ حامد رضا سرنڈر کرنے جا رہے تھے، خود سرنڈر۔ بھائی اتنے دنوں سے تو وہ غائب، جب سے سزا ہوئی ہے وہ غائب تھے۔ ہاں جی، سرنڈر اگر کرنا ہوتا تو فوری کر دیتے۔ ہاں جی، سرنڈر کرنے جا رہے تھے، پولیس نے ان کو پکڑ لیا اور زیادتی کر دی۔ یہ تو حالات ہیں، اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ قانون کا احترام، دوسری طرف یہ وہ۔ ابھی ایک اور جاتے جاتے آپ کو خبر دے جاؤں، آج وہ ملے ہیں وہ اپنا کیا کہتے ہیں بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاست سے، کہ آپ یہ ہمارا اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کریں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ محمود خان اچکزئی کو آپ اپوزیشن لیڈر بنا دیں، تو یہ جو آپ 27ویں ترمیم لے کر آ رہے ہیں، اس میں ہم آپ کی حمایت کا سوچ سکتے ہیں۔ اگر حمایت نہیں کریں گے تو کھل کے مخالفت بھی نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیں نا، رشوت کی پیشکش کی ہے اسپیکر صاحب کو۔ اسپیکر صاحب بھی بڑے سیانے آدمی ہیں، سردار ریاست۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ معاملہ چونکہ سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ سے جب یہ حکم آئے گا، فیصلہ کوئی اس حوالے سے آئے گا، تو وہ اس کے بعد پھر اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے۔ ہاں، انہوں نے کہا جی آپ حکومت کے ساتھ بیٹھیں، اگر آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں آپ مذاکرات کریں، میں اس میں فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیسی اس نے واردات ڈالی ہے اسد کیسر نے اور یہ بیرسٹر گوہر نے، کہ جناب آپ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، ہم آپ جناب یہ خاموشی کے ساتھ ابھی آپ کی جو 27ویں ترمیم ہے اس میں کوئی زیادہ احتجاج حضر حضر بازی نہیں کریں گے، ایک دو شکوں کی مخالفت کر کے نکل جائیں گے تاکہ آپ لوگ جو آرام سے اپنی قانون سازی کر سکیں۔ کیا بات ہے! یہ ہے، یعنی کہ مکمکا کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کا مکمکا اسپیکر ریاض صادق نے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا بھائی عدالت ہے، اس سے آرڈر لے آئیے، اور اس کے بعد جناب جو ہوگا ہم آپ کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بنانا چاہیں گے تو ہم آپ کو جو ہے وہ بنا دیں گے۔ تو اس بارے میں بھی جو ہے وہ گفتگو ہماری جو ہوئی ہے بیرسٹر گوہر سے، وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اور سنوا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی آپ کو جو ہے وہ جو میں نے شروع میں بات کی ہے
علامہ طاہر اشرفی نے گفتگو کی ہے سہیل آفریدی کے حوالے سے، جو ان کے الزامات ہیں، جو انہوں نے مساجد کے بارے میں غلط بیانی کی، جو افواج پاکستان کے اوپر دشنام ترازی کی، انہوں نے بھی بات کی۔ تو پہلے آپ کو جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کی گفتگو سن لیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ساتھ ہی آپ کو سنوا دیتے ہیں جو علامہ طاہر اشرفی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اچھا سر، اسپیکر قومی اسمبلی سے کیا ملاقات ہوئی ہے اور کیا؟ دیکھیے، اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس ہم آئے تھے، میں عادل وزیر صاحب، اسد کیسر صاحب، ہم سارے آئے ہوئے تھے۔ ہم نے جنید صاحب بھی تھے، شرام ترکیس صاحب بھی تھے، عاطف خان صاحب تھے۔ ہم نے ان سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ ہم نے رولز کے مطابق جو ریکویزیشن ہے وہ ہم جمع کر چکے ہیں، نامینیشن ہم جمع کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ سگنیچر ہم فائل کر چکے ہیں۔ لیڈر آف دا اپوزیشن اسمبلی کی رولز کے مطابق اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنے والے ان لوگوں کا رائے تھے جن کی عددی تعداد زیادہ ہے، اور وہ ہمارا ہی ہے۔ 74 سگنیچر کے ساتھ ہم اچکزئی صاحب کا نام دے چکے ہیں، تو ہم نے ریکویسٹ کی ہے ان کے کہ آپ وہ دے دیں۔ انہوں نے یہ عرض کیا کہ یہ ایک میٹر چونکہ سب جوڈس تھا، ہمیں سپریم کورٹ کی طرف سے نوٹس آیا ہوا تھا، جب وہ ہمیں ملے گا تو پھر ہم نوٹیفائی کریں گے۔ وہ ہم نے آج سپریم کورٹ سے بھی کہا ہوا، لڑکا جا چکا ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ گھنٹے دیر تک کسی وقت پہ ہمیں وہ کاپی مل جائے گی۔ جو ہی کاپی مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسپیکر ہے اس میں ان کو جمع کر لیں۔ تو پھر اگر وہ جمع ہوتی ہے تو آج ہی اپوزیشن لیڈر کا لیٹر جاری ہونے کا امکان ہے؟ اور دیکھو، آپ ڈوگر صاحب کو دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے آج تو نہیں ہو سکے گا، لیکن ہم نے ان کو کہا ہے کہ بائی منڈے ہو جائے تو چلے یہی جو جاری سیشن کہ پیپلز پارٹی کا اسٹانس آیا ہے NFC ایوارڈ پہ، وہ نہیں مان رہے۔ آرٹیکل 243 جو فوج سے متعلق ہے اس پہ وہ ایگری کر گئے ہیں، آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، آرٹیکل 243 میں جو ہے وہ آرم فورسز سے ریلیٹڈ ہے۔ لاسٹ ٹائم جو یہ لے کے آئے تھے، یہ کچھ قوانین کو چاہ رہے تھے کہ ان کو ٹچ نہیں کیا جائے۔ وہ اگر بل جس فارم میں آئے گا اس وقت بات کریں گے، لیکن NFC ایوارڈ میں یہ بات ہم سپورٹ کر رہے ہیں کہ NFC ایوارڈ میں ایک یقین دہانی کرائی گئی تھی صوبوں کو کہ آپ کا ایوارڈ میں جو حصہ ہوگا وہ پریویس ایوارڈ سے کم نہیں ہوگا، اس لیے صوبوں کے شیئر جو ہے وہ کم نہ کرے۔ اس سے وفاق مضبوط نہیں، کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ صوبوں کو کچھ نہیں دیتے یا کم دیتے ہیں، صوبوں کو زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے، اس سے وفاق مضبوط سر، ہو جاتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اتفاقی رائے کے بغیر آرم فورسز سے متعلق ایسے فیصلے ہوں؟ اگر میری یادداشت کمزور نہ ہو تو ایوب خان کو بھی وزیر دفاع لگایا تھا، ملک آج بھی اس کے فیصلے کے نتائج بھگت رہا ہے، تو ایسے فیصلے کنسنسس سے؟ دیکھیں، ایک دور تھا اس وقت کے آئین ایک اور صورتحال میں تھی۔ وہ ایوب خان صاحب کے دور کے آئین میں جو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک بندہ 2 سیٹوں میں بھی ہو سکتا تھا، وہ MNA بھی ہو سکتا تھا، وہ MPA بھی ہو سکتا تھا، ایسے بھی ہمارے آئین میں گنجائش رکھی گئی تھی۔ لیکن ابھی کی جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کرنا کنسنسس سے ہونا چاہیے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس 2/3 میجارٹی تو آپ جو مرضی ہو اس میں کر دیں۔ وہ ہوتا یہی ہے کہ آئین ایک سیکرڈ ڈاکومنٹ ہے جو اپنے پورے قوم کے لیے ہے، تبھی تو اس کی یہ یونانیمس ہے، تبھی تو یہ سپریم لا کہلاتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہی سٹینس ہے کہ ہر وہ کام کرنے چاہیے جس میں سب کا کنسنسس ہو، اور اگر کنسنسس نہیں ہے، جس طرح ہمارا بالکل نہیں ہے ان کے ساتھ اس بات پہ کہ آپ ترمیم کر لیں، اس وقت اگر یہ ترمیم نہ کرے تو ملک اور ہی بہتر چلے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ PTI کے جو کچھ اراکین ہیں اس حوالے سے وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہی ہے، اس حوالے سے وارنٹ بات ہے؟ گرفتاری، دیکھو، اس بات کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں کہ PK ہاؤس میں یہ پولیس کو روانہ کر دیتے ہیں۔ وہ ایک بڑا امپورٹنٹ آفس ہے اور وہ ایک صوبے کی جگہ ہے، اس میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ نے سرو کرنا ہے وارنٹ کو تو آپ کورٹ کے بہلف کے تھرو بھی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت افسوس ہوا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، انہوں نے کل جو خیبر پختونخوا کی مساجد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان کی فوج وہاں کتے باندھ دیتی ہے اور ہمیں کتوں کی طرح سمجھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ اب ایک ذمہ دار منصب پر ہیں، انہیں ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے۔ وہ فوج جس کی اساس ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ فوج جو ایک بڑی جنگ دہشت گردی کے خلاف لڑ کر کامیاب ہوئی ہے، اور اب ایک بار پھر جو ہمارے ملک پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا مقابلہ کر رہی ہے، وہ فوج جس کی اپنی مساجد کے اندر دہشت گردوں نے آ کے پریڈ لائن مسجد ہو یا اور میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں نشانہ بنایا ہے، پولیس لائن پشاور ہو، باجوڑ میں ہو، اس فوج پر اس طرح کی الزام تراشی تو ہندوستان نے بھی کبھی نہیں کی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو خیال آنا چاہیے تھا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمارے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو بھی کوئی عقل اور شعور ان کو دینا چاہیے. یہ صرف قابل مذمت نہیں ہے بلکہ اس بات نے پاکستان کے تشخص کو خراب کیا ہے، پاکستان کے فوج کے تشخص کو خراب کرنے کی یہ کوشش ہے، پاکستانی قوم کے تشخص کو خراب کرنے کی کوشش ہے. میرا آج سوال ہے کہ کبھی میرا جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے یا اس کے ہم نوا جو ہیں انہوں نے کبھی اس وقت بھی بات کی جب ہر جمعے والے دن پاکستانی مسجدوں سے، پارکوں سے، بازاروں سے، امام بارگاہوں سے لاشیں اٹھاتے تھے؟ مسجد ہدف کن کا تھا؟ مسجد ہدف کون بناتا تھا؟ پاکستان میں 70% دہشت گردی کے واقعات جمعے والے دن ہوئے ہیں. یہ ابھی اکوڑا خٹک میں مولانا حامد الحق حقانی کو جو نشانہ بنایا گیا، کہاں نشانہ بنایا گیا؟ خدا کا خوف کریں، آپ اپنی سیاسی نفرت میں اس انتہا پر نہ جائیں کہ جس سے اپنے ملک کا، اپنی قوم کا، اپنی فوج کا، آپ کا اپنا وقار بھی خراب ہو. آج آپ نے یہ جو بات کی ہے اس سے آپ کی شخصیت بھی ڈیمیج ہوئی ہے، آپ کا اپنا وقار بھی خراب ہوا ہے. آپ نے نفرت میں جو بات کہی حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کی فوج مساجد و مدارس کی محافظ ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جو مساجد و مدارس ہیں وہ کبھی بھی غیر محفوظ نہیں ہوں گے. اس طرح کی گفتگو دشمن کو تو فائدہ دے سکتی ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اللہ رب العزت پاکستان اور اہل پاکستان پہ اپنا رحم و کرم اور فضل فرمائے اور ہر طرح سے پاکستان کو تمام شرور سے محفوظ کرے.